बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जी हाँ, मैं जानता हूं आप कुछ इतने खुश नहीं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो बात हो रही है वो JIT से मुतल्लिक हो रही है, पनामा केस से मुतल्लिक हो रही है। क्या करें, सियासत है, करंट अफेयर्स है, दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान की सियासत को अगर देखा जाए तो उसमें सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हुकूमत परेशान है, बल्कि सख्त परेशान नज़र आती है। अपोजिशन शोर शराबा करके हलकान हो रही है, मीडिया हैरान है। मीडिया को देखने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कुछ दिलचस्प तज्ज़िये भी सामने आने चाहिए, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी सामने आनी चाहिए जो सियासी तो हैं लेकिन उनके साथ उनके पीछे कुछ छुपी हुई आपस की बात भी है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, शेख रशीद साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब से हम बात करेंगे ना सिर्फ मुल्क के सियासी हालात के हवाले से जो अब हैं, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर भी पाकिस्तान की सियासत क्या रंग इख्तियार करने जा रही है। शेख साहब से उस हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शेख साहब, 2014, 15, 16, अब 17 भी देखिए, तकरीबन हम वस्त में आ चुके हैं। आपकी तारीखें बड़ी मशहूर हैं, बल्कि जब इनफैक्ट मैंने सुना है किसी इंटरव्यू में आपने लेटली कहा है कि आपको लोग अब कहते हैं कि शेख साहब तारीख ना दिया करें। तो क्या आपने वो जो तारीख देने वाली अपनी सोच थी वो बदल दी है? अब आप तारीखों की जगह कुछ और देते हैं? मैं गोली तो नहीं दे सकता कौम को। मैं स्ट्रेट वे कौम को कहना चाहता हूं कि आखिरी 5 ओवर का मैच है। पिछली दफ़ा मैंने कहा कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, वो 1 साल मैंने पहले कह दिया। मेरे ख्याल में कसाई भाग गया, मैं क्या कर सकता था? दुम्बा भी लेट गया। उसके मैं अभी बालिग ही नहीं हूँ, मेरे दांत ही पूरे नहीं हैं, मुझे और मौका दो। मौका दिया तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब पेशी पे पेशी लगी है, सारा ख़ानदान पेशी पे है और वो समझते हैं इसमें बड़ी फ़ख्र की बात है। कोई उन्होंने कस्तंतुनिया फ़तह कर लिया या द्वारका का किला फ़तह कर लिया, और अल्लाह कोई वो दिल्ली के जामिया मस्जिद के ख़तीब हैं, उनके फ़र्जंद जिनकी शान में गुस्ताखी होगी, कुर्सी पे बैठाया गया। कौम भूल गई है कि मेरी माँ का जनाजा घर में था और 7 साल मुझे कैद थी। और जिस तरह की फ़ोटो जारी हुई, आप TV वाले बताएं कि मैं किस तरह बुक्कल मार के बैठा हुआ था हवालात में, ज़मीन के ऊपर, चटाई के ऊपर। ना ये आसमानों से उतरे हैं और हम कोई ज़मीन से उगे हैं जी। हम 7 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, 7 दफ़ा चौधरी निसार के अलावा कोई बंदा मेरे मुकाबले में सीनियर पार्लियामेंटेरियन दिखाएं इस मुल्क में जो 7 दफ़ा मुंतखब हुआ हो। लेकिन आप जब कहते हैं कि जनाब अली मैं तारीख़ें देता रहूँ, मैं लोगों की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। लोगों की ख्वाहिश है कि करप्शन से जान छुट जाए, करप्ट लोगों से, डिसऑनेस्ट से, स्लगिश से, एक्स्ट्रा वेगेंट लोगों से जो सिर्फ अपनी औलाद में बांटते हैं, कौम की औलाद को डांटते हैं, उनसे जान छुट जाए। जब मैं उसकी तारीख़ें देता हूँ तो मैंने 1 साल पिछले साल तारीख़ दी थी, इसके अलावा कभी तारीख़ नहीं दी। मैं तज़िया पेश करता हूँ और आपको भी कर रहा हूँ कि ये हफ़्ता बड़ा अहम है, बहुत सारे लोगों की तलाशी हो सकती है। ये जो 22 तारीख तक हफ़्ता है, आज 13 तारीख है, 8 दिन और लगा लें, 21 तारीख, ये 7 दिन में बहुत सारे लोगों की तलाशी हो सकती है। शेख साहब, आप कह रहे हैं ये हफ्ता वो तलाशी नहीं मिनी साहब, वो तलाशी नहीं जो पीछे स्कैनर भी लगा हुआ है और आगे तलाशी ले रहा है एक सिपाही। या स्कैनर खराब है या सिपाही खराब है, ऐसी तलाशी नहीं हो रही। अच्छा, मुझे पता है आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ शेख साहब, बात ये है, ये आप कह रहे हैं हफ्ता बड़ा अहम है, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है आपके मुताबिक। तो इमरान खान साहब, आपकी तो ज़ाहिर बात है दोस्ती भी है, सियासत भी आप इकट्ठे ही करते हैं, तो इमरान खान साहब उस ठंडे इलाके में जाके बैठ गए हैं। यहाँ आप कहते हैं सियासी माहौल में गर्मी बड़ी है, फैसला होने जा रहा है, कोई बहुत अहम दिन है, इमरान खान साहब नतिया के लिए बैठे हुए। भाई मैं जो यहाँ हूँ ना अच्छा। मैं गर्म इलाके में हूँ, पिंडी में, पिंडीवाल हूँ और मैं यहाँ हूँ। मैं उम्रे पे, कल मेरी फ़्लाइट थी तो मैंने अब 17 तारीख कर दी है, 17 की शाम को, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे साबिक दोस्त हैं, पुराने भाइयों के तल्लक थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी भाई थे ना जी जी, तो बरादर यूसुफ भी थे। तो मैंने कहा मैं 2 दिन यहीं रहूँ, तो 17 की मैंने कल की फ़्लाइट चेंज किया कि ताकि 17 को उम्रे पे जाऊँ और 3-4 दिन जुमातुल विदा पढ़ के और 27वीं पढ़ के वापस आ। कोई शक नहीं है, शहबाज से भी मेरे अच्छे, मैं हमेशा नंबर 1 से या तल्लक रखता हूँ या लड़ाई रखता हूँ, नंबर 2 से मैंने कभी तल्लक नहीं रखे। अच्छा, हमेशा सिगार भी नंबर 1 पीता पीता शायद अब 2 पे आ जाऊँ, लेकिन मैंने नंबर 2 से कभी दोस्ती नहीं रखी, दुश्मनी नहीं रखी। ऑलवेज आई लव टू हैव फ्रेंडशिप विद नंबर 1 and I love to fight with number 1.
20-22 گریڈ سے نیچے میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں لڑتا. سیاست کے 22 گریڈ کی بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب آپ کی ملاقات بھی غالباً ہونے جا رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے. ظاہری بات ہے آپ کی جو سیاسی سوچ پہ اس پہ بھی بڑی پائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, تو کوئی نئی سازش تیار ہو رہی ہے؟ سازش تو نواز شریف صاحب خود تیار کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دھکا لگا دیں آخری, اور پہلے دھکوں میں بچ گیا, دانت پورے نہیں تھے اور بالغ نہیں تھا. تو میری 15 کو انشاءاللہ تعالی میں افطاری میں ان کا ابھی بھی میسج مجھے ملا ہے, تو 15 کو لاہور میں آؤں گا, ان سے ملاقات کروں گا, اور سب لوگوں سے میری ملاقات ہے. آپ نے صرف طاہر القادری صاحب کا نام لیا, میری شجاعت پرویز صاحب سے بھی اچھی دوستی ہے, سراج الحق صاحب سے دوستی ہے, ایون مولانا فضل الرحمان سے دوستی ہے, جو کہ نواز شریف صاحب کے قرب میں بیٹھے ہیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب انہوں نے میرے قرب میں آنا ہے. شیخ صاحب اب ظاہری بات ہے آپ نے مولانا کا نام بھی لے لیا, آپ نے متعدد دفعہ ذکر بھی کیا ہے. دیکھیے حکومت, یہ موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں, اس کے خلاف کوئی بڑا گرینڈ الائنس بن نہیں سکا یا کامیاب نہیں ہو سکا. اب آپ کو کیا امید ہے؟ آپ نے کہا کہ تمام پارٹیز جو ہیں, آپ نے ایک اور جگہ انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ وہ اس حکومت کے خلاف ہیں, اکٹھی ہیں, یکجا ہیں. ایون پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ کو ابھی بھی یقین ہے کہ تمام پارٹیز حکومت کے خلاف ہیں, اور اگر کوئی کسی صورتحال کے تحت آپ کو اگر کوئی تحریک چلانی پڑتی ہے, جس میں ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی, تو تمام پارٹیز اکٹھی ہو جائیں گی, اپوزیشن پارٹیز ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے گی؟ فضل الرحمان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی, باقی لطیف کھوسا صاحب سے اور اعتزاز احسن صاحب سے, جو پڑھا لکھا پارٹیوں کا کراؤڈ ہے, اور قاہرہ صاحب سے بھی ہو جائے. تمام پارٹیاں سمیت پیپلز پارٹی کے ایک سلوگن پہ, گو نواز گو پہ عید کے بعد اکٹھی ہوں گی. ہم سارے انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, مائنس نواز شریف. شیخ صاحب آپ نے بھی آج ذکر کیا, آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو, پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے کو کرسی میں بٹھایا گیا تھا. آپ نے اپنی مثال دی کہ سلوک اچھا نہیں رہا مختلف تفتیشوں کے دوران آپ کی سیاسی زندگی کے اندر, لیکن اگر کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس پہ اعتراض کس بات کا ہے؟ اگر کسی کو کسی جے آئی ٹی کے اندر کسی جگہ پر عزت سے بٹھایا جا رہا ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ دس. جس نے ان کو کرسی دی اچھا دیا, صوفہ دیتا وہ بھی اچھا تھا. میرا مطلب ہے, میں نے یہ نہیں کہا اعتراض ہے, ان لوگوں کو اعتراض ہے جی کہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ تصور کریں 6 نومبر 1968 کو میں ایک حوالات میں ہوں, میرا باپ دوسری حوالات میں ہے, میرا بھائی رفیق قمر تیسری حوالات میں ہے, میرا بھائی چوتھا جو ہے وہ چوتھی حوالات میں ہے. گھر میں جتنے مرد ہیں ہم 7-7 دن اور 8-8 دن جو ہیں حوالات میں, اور ہمارے گھر سے روٹی لانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ کیمروں کا وقت نہیں تھا جناب, یہ کیمرے نہیں تھے کہ ویل کا پاس شیخ رشید کا چوری ہو جائے تو بریکنگ نیوز ہے. اس وقت تو ہم 13-14 دن غائب رہتے تھے, 14ویں دن پیش کرتے تھے لوگ کہ پکڑے گیا جناب علی. سو آپ فرق دیکھیں نا, ہم نے جس دور میں سیاست کی ہے, میں بالکل خوش ہوں, اس کو کرسی دی, روزے سے ہوں, قبلہ رخ ہوں, میری دعا ہے کہ اس کو صوفہ دیتے, لیکن سزا اس چیز کی ملنی چاہیے جو جرم کیا ہے. اخلاق میں اور ترجیحات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, آداب میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ظاہری بات ہے سزا اور جزا کا فیصلہ تو شیخ صاحب آپ نے خود ہی کہا تھا وہ تو عدالت ہی دے گی نا. ظاہری بات ہے ابھی ایک رپورٹ بنے گی, پھر عدالت میں جائے گی, فیصلہ تو عدالت ہی دے گی. لیکن 15 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب پیش ہو رہے ہیں جمعرات کے روز جے آئی ٹی کے اندر. آج عمران خان صاحب کو کچھ شکوک و شبہات تھے کہ شاید وہاں پر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ آ جائیں گے, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو یا سپریم کورٹ کو ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی یا سپورٹ کی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں خطرہ ہو کسی ادارے کو؟ میں وہ بات کہوں گا, رمضان میں دیکھیں انہوں نے ایجنسیز ہائر کی ہوئی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ٹیکنیکل کام ہے, ہمارے پاس تو پرانا فون ہے, ہمارے پاس تو وہ نئے سسٹم نہیں ہے نا. ہم واٹس ایپ پہ ایک عاصم کرتا ہے اور ایک بلبل کرتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے دیکھیں نا, اب زبیر کیا نام ہے اس کا, گورنر سندھ, اس نے اندر میڈیا سیل بنا لیا, 14 لڑکے لڑکیاں رکھ لی ہیں کہ 16, 6 اور رکھ رہا ہے. نون کا میڈیا سیل یہاں سے دبئی جا رہا ہے. یہ کرنے کیا جا رہے ہیں سارے؟ بابا میل پیسوں کی بھرمار ہے ان لوگوں کے پاس, یہ پیسہ ہمارا ہے. 38 آدمی ایک میڈیا سیل میں کام کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور یہ گورنر صاحب نے جو وہاں اپنا بنایا ہے, اور وہ بیچارہ ہمارے تحریک انصاف والے. جی سر, آپ کو اعتراض شیخ صاحب میڈیا سیل کے اوپر ہے, یا یہ اعتراض ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں کیوں بن گیا, یا
پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں بن گیا؟ میڈیا سیل تو آپ بھی بنا لیجئے، 100 لوگوں کا بنا لیجئے، ماشاءاللہ تحریک انصاف کا میڈیا سیل بہت زبردست کام کرتا ہے، بڑا تگڑا کام کرتا ہے۔ وہ میرا مفت میں کام چل رہا ہے، میرے تحریک انصاف والے لڑکے خود ہی ٹویٹ کر دیتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ پھر اعتراض کس پہ شیخ صاحب؟ مجھے گورنر ہاؤس میں میڈیا سیل پہ اعتراض ہے، اور دبئی میں شفٹ ہونے پہ میڈیا سیل پہ اعتراض ہے، اور پی ٹی وی کے لوگ جو اس میں موجود ہیں، جو بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ ٹک ٹک کرنے والے، ٹک 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 ٹک، اس پہ اعتراض ہے۔ اور یہ سرکاری تنخواہوں سے نہیں ہونے چاہیے، یہ سرکاری تنخواہیں جا رہی ہیں۔ جتنا سیکریٹ فنڈ 4 سال میں استعمال ہوا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں، پاکستان کے 70 سالوں میں نہیں استعمال ہوا ہے۔ شیخ صاحب جتنی پبلسٹی اس سال، میری بات کرنے دیں، میں اس کام کو جانتا ہوں، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، سو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے اشتہارات اب نشر کیے ہیں کہ وہ لیا کا پل 3ری دفعہ اس کے اشتہار لگے ہیں، اور داسو اور باسو کے پتہ نہیں ہم نے بھی لگائے تھے، مشرف صاحب نے بھی، اور یوسف رضا گیلانی نے، انہوں نے بھی لگائے ہیں۔ سو آپ کی موج بنی ہوئی ہے، مزے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب موج تو ساروں کی بنی ہوئی ہے، موج تو ماشاءاللہ آپ کی بھی ہے، آپ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، رونق بخشتے ہیں تمام ٹیلی ویژن چینلز کو، اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں، تو رونق تو لیکن آپ کے چینل میں بھی آتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے لاکھ نہیں کروڑ چھوڑا ہے آپ کے، کہ یہ کہ آپ کے چینل کو بھی ہم سمجھتے ہیں ایک جینون چینل ہے، آپ کے چینل کی بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب، لیکن اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ جینون لوگ ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اب یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے نا، ایک آپ نے ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ 5 دن اہم ہیں، بلکہ آپ نے متعدد جگہ یہ بھی کہا کہ یہ جا رہے ہیں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا کیس مضبوط نہیں ہے، جے آئی ٹی ان کے خلاف ہی فیصلہ دے گی، لیکن جے آئی ٹی کیا فیصلہ دے گی یہ آپ کو اور مجھے ابھی نہیں پتا۔ اگر جے آئی ٹی کو ایسا فیصلہ دے دیتی ہے جس کے نتیجے میں وزیراعظم کو کچھ نہیں ہوتا، یا وہ گھر نہیں جاتے، یا سپریم کورٹ کو جے آئی ٹی مطمئن نہیں کر پاتی، تو اس صورتحال میں آپ کی سیاست، تحریک انصاف کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آپ تو اس کے اوپر بینک کر رہے ہیں، آپ کی سیاست، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، کہ میاں نواز شریف صاحب کی چھٹی اور وہ گھر جائیں۔ دیکھیں میں عرض کروں آپ سے، جے آئی ٹی جو سارے آپ اینکر کہہ رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جے آئی ٹی نے فیصلہ نہیں دینا جی، جے آئی ٹی کا فیصلے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رپورٹ دینی ہے نا، رپورٹ جے آئی ٹی دینی نے ہے۔ یہی کہنا ہے کہ یہ کاغذ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بدلے اسحاق ڈار صاحب نے کاغذ۔ جب میں منسٹر تھا مشرف کے، تو اس میں ڈسکس ہوا کہ کتنے ملین کی جرمانہ ادا کیا، کہ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو تھوک لگا دی تھی، اس کو بھی غلط ڈاکومنٹ دے دیے تھے، اس کو بھی فورج اور کیا کہتے ہیں مٹا کے غلط ڈاکومنٹ دے دیے تھے۔ سو اب جو مسئلہ ہے، ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں پہلے دن پر، یہ میری سوچ ہے، حالانکہ طاہر القادری صاحب کی بالکل مختلف سوچ ہے، میں پہلے دن جس دن سپریم کورٹ میں گیا، میں نے کہا نون اور قانون میں سے ایک کا جنازہ نکلے گا۔ اب مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ نون کا جنازہ نکلے گا، اور 5 کندھوں سے نکلے گا۔ پہلے پپو نے امتحان لیا، 2 میں فیل ہو گیا، 3 میں کمپارٹ آئی۔ اب مجھے نظر آتا پپو، گڈو اور یہ سارے جو ہے دال فیان ہو جائیں گے کمرہ امتحان سے۔ اچھا چلیں شیخ صاحب، آپ کی جو سیاسی، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کی سیاسی بصیرت آپ کو یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں وہ شاید سرخرو نہیں ہو پائیں گے، اور شاید ان کی چھٹی ہو جائے، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے، حکومت تو پھر بھی ظاہری بات ہے، اگر حکومت الیکشن میں نہیں جاتی، کوئی نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے، حکومت تو ان کی رہے گی، اس سے کتنا فائدہ آپ کی سیاست کو یا عمران خان صاحب کی سیاست کو ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، اگر وزیر اعظم صاحب کی اس حوالے سے چھٹی ہوتی ہے تو؟ نون لیگ کے بڑے ممبر ٹوٹ جائیں گے جی، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، نہا دھو کے، سپرے لگا کے اور شیمپو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو صورتحال اور ہوگی، نہیں ہوتا ہے تو اور ہوگی۔ شیخ صاحب کو نام بھی بتا دیں جنہوں نے سپرے کیا ہوا ہے، جیل شیل لگائی ہوئی ہے، کوئی نام ہی بتا دیں آپ۔ اتنا میں بولا نہیں ہوں، ابھی بڑے دن ہے، 7 تاریخ کو اگلے مہینے کی، چلے نام نہیں تو ہلکا ہی بتا دیں، بڑھ بھی جاتے۔ اتنا میں بولا نہیں ہوں جتنا آپ لوگوں نے مجھے سمجھا ہوا ہے۔ شیخ صاحب آپ کو ہمیں بالکل کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی بھولے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن شیخ صاحب اب آنے والے دنوں کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر تلخی یا ٹینشن یہ بڑھے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ آنے والے دنوں میں سیٹل ہو جائیں گے؟ تلخی تب بڑھتی ہے جب مخالف فریق یا حکومت جو ہے بڑی پرومیننٹ ہو اور بڑی فیورٹ ہو۔ ثناء اللہ قادری اور عابد شیر علی سے کوئی حکومت پاپولر نہیں ہوتی سر۔ جس نواز شریف صاحب کی ٹیم جو ہے رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی ہوگی، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگی۔
سو اگر ایک پاپولر پرائم منسٹر ہو اس کے لیے لوگ باہر نکلیں, اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا مت آنا, اس کو پتہ ہے کہ لوگ ٹرکوں پہ نہیں آ رہے. اور جو انہوں نے وہ کیا, میں بھی نواز ہوں, کمپین جتنے بڑی لارج کی ہے, جتنے پیسے دیے ہیں, وہ میرے دوست ہیں, ان کا کاروبار لگا ہوا ہے. سو میں نہیں چاہتا کہ ان کے کاروبار میں فرق آئے. آئی نو دیم, آئی نو آل آف دیم. میرے لیے بھی وہ کبھی کام کرتے تھے جو اب نواز شریف صاحب کے لیے کر رہے ہیں. سو یہ ساری صورتحال جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. سو پرسوں وزیر اعظم صاحب نے تو منع کر دیا ہے, پرسوں وزیر اعظم صاحب نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر پارٹی ممبران یا جو کارکن ہیں وہ نہ آئیں. تو پرسوں جس کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے وہاں پر خدا نخواستہ کوئی کشیدگی ہوگی, وہ تو ہوتی ان کو نظر نہیں آتی, کم از کم بیانات کے حوالے سے دیکھا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ منصف صاحب, ہمارے شہر میں جو چھوٹا بدماش اٹھتا ہے نا, وہ بڑا بدماش, جب دو بدماش لڑ رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہ خبردار خبردار, ساتھ ساتھ کہہ رہا کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے. ان نواز شریف صاحب کو کہیں سب آئیں, پتہ لگ جائے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں. نواز شریف صاحب سب کو کال دیں آ جائیں, کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنے جا رہا. بھٹو سے بڑا لیڈر نہیں تھا اس ملک میں, کہتے تھے ہمالیہ روئے گا, ایک چڑی نے پر نہیں مارا تھا. اور جب خود نواز شریف صاحب ایک فوتگی ہو گئی تھی, مجھے ان کا نام بھول گیا, ماڈل ٹاؤن آئے تھے تو پوچھتے تھے باہر کتنے لوگ ہیں, لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے. دیکھیں مسلم لیگ جو ہے, میں خود مسلم لیگی ہوں, اس کی سیاست جو ہوتی ہے نا اقتدار کی اور ہوتی ہے. منظور وٹو صاحب جو ہیں 8 ممبروں سے انہوں نے 2/3 اغوا کی, ڈار میریٹ میں آ گئی. 12 ممبروں سے ساری مسلم لیگ ان کی جیب کی گھڑی بن گئی. ایک دفعہ 8 ممبروں سے بنی, ایک دفعہ 12 سے بنی. سو مسلم لیگی جو ہے, جو اس کو عادت ہے, خون دینے والے مجنو نہیں ہیں, یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں. اور جب تک دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہیں گی اس وقت اور ہوگا, جب امتحان کا وقت ہوگا صورتحال اور ہوگی. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ, ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ صاحب کی سیاسی بصیرت اپنی جگہ, وہ جو دیکھتے ہیں کم از کم ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. بہرحال شیخ صاحب کے ویوز ہیں, ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات اس حوالے سے ہوگی کہ جے آئی ٹی نے اب جو اعتراضات فائل کیے ہیں کہ کس طرح کی رکاوٹیں ان کے کام میں آ رہی ہیں, حکومت کس طرح کی رکاوٹیں ڈال رہی ہیں, کس طرح سے ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے ریکارڈ کی, جس کا شکوہ انہوں نے گزشتہ روز سپریم کورٹ میں کیا. اب اس کی ایک کاپی جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے, اور جو وہ رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت سے ڈپارٹمنٹ سے, بہت سے محکموں سے شکایت ہے جے آئی ٹی کو, یہاں تک کہ وزارت قانون سے بھی جے آئی ٹی کو شکایت ہے. اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ نون کا موقف بھی, اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی شامل کریں گے اس پروگرام میں. لیکن ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ کل پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے کرکٹ کے حوالے سے. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کرکٹ ٹیم سیمی فائنل کھیلنے جا رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ. پاکستان کی ٹیم کو کل کیا ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کا سامنا کرے, نہ صرف سامنا کرے بلکہ کل کا سیمی فائنل کنونسنگلی جیتے بھی. پروگرام کے آخری حصے میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ساتھ رہیے گا. اعتراضات اب صرف حکومت کے نہیں بلکہ جے آئی ٹی حکومت پر اعتراضات کر رہی ہے, بلکہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ حکومتی ادارے ٹیمپرنگ کر رہے ہیں ریکارڈ کے ساتھ. اور آج جو سپریم کورٹ کے اندر گزشتہ روز فائل کی گئی جے آئی ٹی کی طرف سے کمپلینٹ, جو درخواست فائل کی گئی, اس کی کاپی بھی جیو نیوز کو موصول ہو چکی ہے. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ نہ صرف ایک بلکہ بہت سے ایسے محکمے ہیں جن میں آئی بی بھی شامل ہے, جس میں ایف آئی اے بھی شامل ہے, جس میں ایس سی سی پی بھی شامل ہے, جس میں نیب بھی شامل ہے, اور جس میں وزارت قانون بھی شامل ہے. یہ ان تمام اداروں سے, ان تمام محکموں سے گلا ہے, شکایت ہے جے آئی ٹی کو کہ یہ تعاون نہیں کر رہی, یا انفیکٹ جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کیا جا رہا. حکومت کا موقف اس پر مختلف ہے. آلدو ایس سی سی پی نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنا جواب سپریم کورٹ میں داخل علیحدہ سے کریں گے اس حوالے سے. لیکن حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک اور پریشانی ضرور ہے. دوسری طرف حکومت یہ بھی اب چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جے آئی ٹی شاید اپنے سکوپ کے اندر رہ کر کام نہیں کر رہی. آج کے اس پروگرام کے اندر, اس سیگمنٹ کے اندر انفیکٹ ہم بات اسی حوالے سے کریں گے, اور بات اس حوالے سے بھی ہوگی کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف حکومت کو جواب دہ ٹھہرانا چاہتی ہے آن ڈفرنٹ کاؤنٹس,
خود جب مختلف معاملات کے اوپر اس سے جواب مانگا جاتا ہے تو کیا وہ جواب دے رہی ہے یا دے پا رہی ہے؟ کیا ان کے پاس جواب دینے کے لیے واقعی کچھ ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے فیصل جاوید صاحب اور اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے طلال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے، اب آپ کی طرف سے خاص طور پر جو کامنٹ کیا گیا کہ یہ جے آئی ٹی ہے یا کسائی کی دکان ہے، اس کو غالباً اپنی اس شکایت کے اندر، اس درخواست کے اندر جے آئی ٹی نے لکھا بھی ہے کہ معزز ممبران اسمبلی ہمیں اس طرح کی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اعتراض ریسنٹلی جو سکوپ آف انکوائری ہے اس کے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ تو چوہدری صاحب، یہ سپریم کورٹ نے اتھارٹی تو دے دی ہے جے آئی ٹی کو، اور وہ 12 یا 13 سوال آپ کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، اور جس نے پیناما کا فیصلہ پڑھا ہے اس سب کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا سکوپ آف ورک ہے، کس طرح سے انہوں نے تفتیش کرنی ہے، ایویڈنس بھی کلیکٹ کرنی ہے، انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے۔ تو سکوپ آف ورک پہ آپ کو یک لخت کیوں اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے؟ ظاہری بات ہے جے آئی ٹی کا کام ہے، وہ جس طرح چاہے گی تفتیش کرے گی۔ ایک تو پہلے سوال کا جواب جو آپ نے میرے کہا کہ میں نے ایک خاص ورڈ استعمال کیا، وہ کسی بھی، میرا خیال ہے ایک تو جے آئی ٹی جو ہے وہ نہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، نہ وہ جوڈیشل باڈی ہے کوئی، تو توہین عدالت اور پھر سارے کے نوٹس اسے دے دیا جائے، یہ تو پی ٹی آئی تو سمجھتی ہے کہ پوری نون لیگ کو نوٹس ملنا چاہیے اور ہمیں ڈسکوالیفائی جو ہے وہ کسی کے کندھے پر رکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ عوامی طور پر تو ہم ان سے ہار نہیں سکتے۔ میں اسی لیکن اس کو آگے پلیٹ جو ان کے ایڈوکیٹس ہیں نا، جو آج کل ان کو مفت سے ملے ہوئے ہیں، جو وہی ذرا ان کا ماضی بھی دیکھ لیں، فواد صاحب، بابر اوان، پھر یہ بخاری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو عدلیہ کے خلاف ایک خاص مہم چلایا کرتے تھے، اور ہم آزادی کی مہم عدلیہ کی چلایا کرتے تھے۔ تو آج کل یہ انہی کے ایڈوکیٹ جو عدلیہ کو اور جے آئی ٹی کو ملے ہوئے ہیں۔ اب رہی آپ کی سکوپ کی بات، دیکھیں منیب صاحب، سکوپ بڑا سمپل سا یہ سوال تھا۔ 4 فلیٹس ہیں، ان پراپرٹیز کے اگینسٹ ایک آف شور کمپنیز کے متعلق، 2 آف شور کمپنیز کے متعلق یہ سوال اٹھے۔ وہ 4 فلیٹوں سے وہ 40 سال تک پھیلا، وہ 40 سال سے اب 40 خاندانوں تک پھیلا۔ یہ خاندان بھی وہ کہ وہ پہلے اگر 7 بھائی تھے میاں شریف صاحب، تو ان کے آگے جو بچے ہیں، ان کے جو سسرال ہیں، ان کے جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے جو پوتے ہیں، ان کی جو پوتیاں ہیں، ان کے کوئی پارٹنرز ہیں، یعنی دنیا کا ہر ایک آدمی کا ریکارڈ منگوانے کی اب کوشش کی جا رہی۔ گزارش یہ ہے، سوال سمپل تھا، کیا یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ 1990s میں جو الزام ہے کہ یہ شریف فیملی کی ملکیت ہے، یا شریف فیملی کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے کہ 2006 میں ان کی ملکیت بنے ہیں؟ سوال تو بڑا سمپل ہے، کیوں الجھایا جا رہا ہے، کیوں اسے لمبا کیا جا رہا ہے؟ اور لمبا کرنے کے لیے آج تو ایک اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ جو ٹیمپرنگ والی درخواست دی ہے، یہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ دیکھیں بڑی ہرڈلز ہیں، بڑے مسئلے ہیں، ہمیں اور ٹائم دے دیں، کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور یہ کر کچھ نہیں سکے۔ تو صاحب، بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر آپ فرما رہے ہیں کہ محض یہ 4 فلیٹس اور آف شور کمپنی کے حوالے سے تھا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں کہ ان سوالات کے اندر بات تو جدہ سٹیل مل سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق جو ساری آپ کا منی ٹریل تھا، یا جو پورا آپ کا نیریٹو تھا، پورا جو نیریٹو جو وزیراعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں بیان کیا، جس طرح سے پھر سپریم کورٹ کے سامنے آیا، اس میں ایڈیشن ہوئی قطری خط کی، یہ تو سپریم کورٹ کے اندر آپ کا بیانیہ تھا، آپ کا نیریٹو تھا، اور آپ نے ہی اسے جدہ سٹیل مل سے شروع کر لیا تھا۔ تو پھر یہ محض بات وہاں تک تو نہ رہی، ان 13 سوالوں کے اندر جدہ سٹیل مل کے حوالے سے بھی ہے، قطری خط کے حوالے سے بھی سوال ہے، اس میں دبئی کی فیکٹری کے حوالے سے بھی بات ہے۔ تو پھر یہ جسے کہتے ہیں نا کنفائڈ نہیں ہو سکتا، انفیکٹ وہاں تک ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا اس بات کو۔ یہ تو پھر جے آئی ٹی کے پاس 13 سوال ہیں، ان 13 سوالوں کے اندر وہ اس کے ارد گرد جہاں مرضی گھومیں گے۔ پھر دیکھیں، وہ بات تو وہی جو فلیٹس ہیں انہی کی منی ٹریل کی ہے کہ وہ 70s سے 80s سے کس طرح شروع ہوئی، کس طرح فلیٹس تک پہنچی، بس۔ لیکن یہ کیا مقصد ہے کہ پوری فیملی، اس فیملی کی رشتہ دار، ان کے پارٹنرز، ان کے آگے پوتے پوتیاں، ان کے فوت شدگان، ان کے آج سے 50 60 70 سال سے پہلے کے، اور میاں نواز شریف سے پہلے کا یہ بزنس شروع ہے، یعنی ان سے سوال یہ ان کی پیدائش سے پہلے کا پوچھیں گے، وہ بھی خدا کا خوف کریں۔ یہ پاناما جو کیس ہے وہ 4 پراپرٹیز کے بارے اور ان کی منی ٹریل پر رہے، اور یہ تو الجھا رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، اس لیے کہ منی ٹریل بھی انہیں پتا ہے کہ پوری ہے،
اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ فلیٹس کی اونرشپ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور شریف فیملی کا دعویٰ یہ سچا ہے کہ وہ 2006 میں ملکیت بنے. تو بات صرف سمپل ہے, یہ اب الجھا کر ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طلال صاحب آپ کے پاس آؤں گا منی ٹریل کے حوالے سے بھی, کہ آپ نے خود اس کا ذکر کیا, اور میں پھر یہی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو باتیں بھی کی گئی ہیں, وزیر اعظم صاحب کی تقریر, سپریم کورٹ کے اندر آپ کا نیریٹو, پوری کہانی اسی کے ارد گرد, اسی کے اوپر وہ 13 سوال بیس کرتے ہیں. فیصل صاحب, طلال صاحب کا آرگومنٹ آپ نے سنا ہے, کس حد تک آپ کو اعتراض ہے اس حوالے سے؟ ظاہری بات ہے آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور انفیکٹ کپل آف ٹویٹس, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی یا سپریم کورٹ کو ہم اشور کراتے ہیں کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جے آئی ٹی کو یا سپریم کورٹ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے؟ تھینک یو منیب, ایک تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اپنا یہ جو نیا پروگرام آپ نے شروع کیا, بہت بہت مبارک ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ طلال صاحب کی میں بات سن رہا تھا, مجھے حیرانگی ہوئی ہے کیونکہ مٹھائیاں تو انہوں نے بانٹی جب یہ فیصلہ آیا تھا, تو اگر منی ٹریل یہ دے چکے ہوتے تو پھر جے آئی ٹی تو بنتی ہی نہ. منی ٹریل کے حوالے سے مطمئن کر چکے ہوتے ہیں. یہ تو اپریل میں آیا پیناما کا انکشاف, اور اس کے بعد 1 سال تک انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دیا, اور پھر جے آئی ٹی بنی اور کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, اور ابھی تک یہ کوئی بھی چیز مطمئن نہیں کر سکے, اور کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور یہ قطری کا بھی سارا وہ فراڈ نکل آیا ہے. تو اب یہ کر رہی یہ ہیں کہ اس پوری پروسیس کو, اس پوری انویسٹیگیشن کو, جے آئی ٹی کو جو کہ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے, یہ سپریم کورٹ نے بنائی ہے جے آئی ٹی, اس پوری پروسیس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, وچ مینس کہ یہ سپریم کورٹ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ماضی ہے, یہ عدالتیں جب ان کے حق میں فیصلے نہیں آتے, جب یہ مطمئن نہیں کر سکتے, جب چوری ثابت ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ عدالتوں پر حملہ کرتے ہیں. یہ تو ایک تاریخ ہے ان کی, جسٹس سجاد کی عدالت پہ بھی انہوں نے حملہ کیا, اور آج کل بھی جو ماحول دیکھ رہے ہیں, ان کی پریس کانفرنسز, ان کی سٹیٹمنٹس, جس طرح سے یہ اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری کو, تو یہ فزیکل اٹیک بھی کر سکتے ہیں, اور یہ نکل سکتے ہیں, اور یہ اسلام آباد میں بینرز بھی لگ چکے ہیں اس حوالے سے. جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے پرابلمز تو سامنے آئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ وہ واٹس ایپ کال کے کسی کو پیچھے بھی چھوڑ دیں, تو یہ تصویر کا لیک ہونا, یہ بات تو مانی گئی ہے کہ تصویر اس کمپاؤنڈ سے لیک ہوئی ہے. تو ایک بہت بڑا سوال اس بلڈنگ کے حوالے سے, اس کمپاؤنڈ کے حوالے سے, جو ایک انتہائی سینسٹیو ہے اس وقت, جہاں پر ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہاں سے کسی ڈاکیومنٹ, کسی تصویر کا لیک ہونا, یہ سوال تو کھڑے کر دیتی ہے پورے پروسیس کے اوپر یا اس جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کے اوپر. جی منیف صاحب, اسی لیے سپریم کورٹ ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ رپورٹ لیتی ہے جے آئی ٹی سے. اور یہ جو تصویر والا معاملہ اور ریکارڈنگ والا معاملہ, اس پہ بھی اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا لیگل بار کیا ہے. ریکارڈنگ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو, اور جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ سامنے رہیں, کیونکہ بعد میں یہ مکر سکتے ہیں, اپنی سٹیٹمنٹس جو یہ دے رہے ہیں ان سے بھی مکر سکتے ہیں, تو وہ ریکارڈنگ کا حصہ ہے. تو سپریم کورٹ نے پوچھا ہے اٹارنی جنرل سے کہ آپ شریف خاندان کو ریپرزینٹ نہ کریں, آپ فیڈریشن کے نمائندے ہیں, یو آر آفیسر آف دی کورٹ, اور اس حوالے سے آپ ہمیں جواب دیں. تو اب ان کا دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے اٹارنی جنرل کا ریگارڈنگ دس ایشو. لیکن جو کنٹروورشل بنانے کی اور حملہ کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اور عدلیہ بحالی موومنٹ میں بھی ہم سب سے آگے تھے, پی ٹی آئی, یہ جو بات کر رہے ہیں, اپنا جو نمبر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, عدلیہ پہ اٹیک انہوں نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اچھا چلے, ایک زمانے میں اپنا ٹریک ریکارڈ چیک کر کے, ایک زمانے میں جب آپ کو اعتراض تھا افتخار چودھری صاحب سے, اور جس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے تھے دھرنوں کے اندر, یا جس طرح جلسوں کے اندر ججز کے حوالے سے یا چیف جسٹس کے حوالے سے, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ I'm sure آپ کو بھی یاد ہوں گے, آپ کی قیادت کے حوالے سے بات ہے. انہی چیف جسٹس کے سامنے عمران خان جا کر پیش بھی ہوئے, جب بلایا عمران خان انہی چیف جسٹس کے سامنے پیش بھی ہوئے. جی, اور جب وہ عہدے سے ہٹ گئے تو ان کی ایسی تیسی بھی عمران خان صاحب نے کی, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. فیصل صاحب I'm sure یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ اچھا چلیں, میں اس کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں. میں ایک معاملہ آپ کے حوالے سے بھی, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چل رہا ہے, وہ فورن فنڈنگ کیس کا ہے. بعد سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے وہ معاملہ حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن کے اندر بھی اس کا ایک یہ پارٹ ہے. وہاں پر اب وہ الیکشن کمیشن جا کر یہ کہہ رہا ہے, اور آج ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے جا کے تو جھوٹ بولنے کا تو کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں ریکارڈ نہیں دیا گیا, جبکہ عمران خان صاحب خود ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ کی قیادت فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہیں جی جورسڈکشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کی, ہم تو نہیں ریکارڈ دیں گے, نہ الیکشن کمیشن پوچھ سکتا ہے. جب تک کوئی اتھارٹی کے خلاف کوئی اعلیٰ عدالت فیصلہ نہ کر دے تو اس اتھارٹی کے پاس اختیار ہے.
آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں, جسٹس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سبمٹ کیوں نہیں کر رہی پارٹی الیکشن کمیشن کے سامنے؟ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. منیر صاحب مجھے ٹائم دیجیے گا, میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ معاملہ کورٹ میں, اور کورٹ نے منع کیا اس خاص کیس کے اوپر بات کرنے سے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز ہے کہ ہمارے تمام تر جو ریکارڈز ہیں, سارے فنڈنگ جو اوورسیز پاکستانیز نے فنڈنگ کی ہے, ساری کی ساری گیزٹڈ اکاؤنٹس ہمارے الیکشن کمیشن میں 2013 کے الیکشن سے کہیں پہلے 2011 سے موجود ہیں. اور یہ پوری چیز جو یہ لے کر کے سامنے آئی, یہ پیناما سے پہلے سامنے نہیں لے کر آئی. یہ ایک صرف اور صرف میڈیا کے اوپر بات کرنے کے لیے اکبر ایس بابر صاحب تو بہت پہلے سے یہ لائے ہوئے ہیں, وہ تو 2015 یہ چیز کبھی بھی نہیں لے کے, وہ تو 2015 سے لائے ہوئے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب تو پہلے سے آئے ہیں. اکبر ایس بابر تو ایک ان کی تو کوئی وہ ہے کون, میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں. وہ پی ٹی آئی سے ان کو نکالا گیا اور وہ نون لیگ کے ایجنٹ بن کر کے کام کر رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, پولیٹیکل یہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نون لیگ کروا رہی ہے اس کیس کے. مجھے اس کو سیکشن کو لیکن ایک سوال تو یہ ہے نا منیب صاحب کہ ان کی تو گیزٹڈ اکاؤنٹس, اور آپ دیکھیں ان کے جو الیکشن کمیشن میں 100 بات بڑی سمپل ہے فیصل صاحب, بات بڑی سمپل ہے. اگر if it's so simple, بہت اچھی بات ہے, آپ کہتے ہیں آپ کی ہر چیز گیزٹڈ ہے, آڈیٹڈ ہے, then you might as well give it to the election commission تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. بہرحال طلال صاحب میں آپ پہ آتا ہوں. دونوں معاملات پر آپ نے فیصل صاحب, دونوں معاملات پہ آپ نے فیصل صاحب کی بات سنی, your take. دیکھیں, ایک تو جو ان کا فورن فنڈنگ کا ہے, فیصل صاحب کیونکہ یقیناً ٹی وی پر بیٹھے ہیں, کورٹ میں ان کے وکلا نے جو دلائل دیے ہیں وہ سارے یہ ہیں کہ آپ یہ کیس کھول نہیں سکتے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کبھی الیکشن کمیشن کو یہی کہتے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی یہی کہتے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بیٹھے کہ ہاں ہم نے فورن فنڈنگ لی ہے. اعتراف جرم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا. یہ ان کی حالت ہے. پھر اعتراف جرم کرتے ہیں, ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, وہ ہم اپنی کمپنی جو 1983 میں آف شور بنائی تھی وہ شو نہیں کر سکے, یہ غلطی ہمیں معاف کر دیا جائے. یعنی ان کی غلطیاں جو ہیں وہ 25-30 سال کی معاف کر دی جائیں, اور دوسروں کو نہ غلطی بھی ہو, ثبوت نہ بھی ہو تو سزا دے دی جائے. یہ ان کا نیریٹو ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو آپ بھی فرماتے رہے, آپ کی قیادت فرماتی رہی, ہر ثبوت موجود ہے. آپ خود ماشاءاللہ ٹاک شوز میں آ کر جیو پہ فرماتے رہے کہ ہر چیز موجود ہے, سب دیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہوا نا, سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہوئی, ہینس جی آئی ٹی بنی. اور اب آپ بھی دیکھ لیجئے, اب بھی ہم جزویات میں پڑے ہوئے ہیں, اور جو اصل بات ہے وہ قطری خط اس کے حوالے سے انڈورسمنٹ سامنے نہیں آ رہی. اب میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سیکشن کنکلوڈ کرنا ہے. ہم آنے والے شوز کے اندر اس معاملے کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کا, جاوید صاحب آپ کا. ایک ایسا معاملہ جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کا دل جڑا ہوا ہے, اور وہ کیا معاملہ ہے, وہ ہے کرکٹ. چیمپئنز ٹرافی سیمی فائنل میں پاکستان پہنچا ہے. پاکستان کی قوم پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی امیدیں, ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں. سو گیر اپ پاکستان ٹیم, پاکستان کرکٹ ٹیم, پاکستان کی قوم آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ویسے بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. کل کے میچ آپ دیکھیے گا, اس میں ہماری کوشش بھی رہے گی کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ ہوں اور پاکستان کی ٹیم کو ہم موٹیویٹ کریں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.